बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इमरान खान साहब की हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो चुका है और उस पर काफ़ी जो गुफ्तगू है वो आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन आज 1 साल मुकम्मल होने के बाद उन्होंने एक अहम फ़ैसला किया और उसकी अनाउंसमेंट भी आज ही की गई है। उन्होंने चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मज़ीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ़ मुकर्रर कर दिया है और इस सिलसिले में एक जो मुख्तसर एक एलामिया जारी हुआ है उसमें यह कहा गया है कि ये फ़ैसला रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को सामने रख कर किया गया है। यानी कि ये जो रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इस वक्त एक तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात में कशीदगी है और दूसरा जो एक अफ़गानिस्तान में जो एक पीस प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो पाकिस्तान का किरदार है। तो फ़िलहाल ये 2 अहम नुकात रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के हवाले से जिसका जिक्र वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी किया है, तो इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा ये जो अब रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को जो चैलेंजेस दरपेश हैं जिसकी वजह से जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को 3 साल के लिए मज़ीद आर्मी चीफ़ मुकर्रर किया गया है, इस पर बात करेंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पैनल मौजूद है। हमारे साथ आज मौजूद है जनाब अशरफ जहांगीर कादी साहब जो कि भारत में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर हैं और इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक पोजीशन पर काम कर चुके हैं। अब्दुल बासित साहब भी भारत में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद मलिक साहब लाहौर में, वो भी भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे हैं, 6 साल तक रहे। अशरफ जहांगीर कादी साहब तकरीबन 5 साल कुछ महीने और शाहिद मलिक साहब जो हैं वो 6 साल तक रहे। गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि कमर जावेद बाजवा साहब को इमरान खान साहब ने मज़ीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ़ मुकर्रर किया है और कहा है कि ये फ़ैसला रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को सामने रख कर किया गया। आपके ख्याल में ये फ़ैसला क्यों इतना ज़रूरी था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि खित्ते में हालात बड़ी जल्दी तब्दील हुए और कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है जहां कश्मीर के मामले में जो स्टेप्स लेने हैं, जो आपने आगे इसको परसू करना है सारे किस्से को, उसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और वो भी प्रेपरेटरी स्टेज पे है। और मेरी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा से। उससे पहले एक मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने मुझे वादे कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं, मैं नहीं चाहता, मैंने हुकूमत से रिक्वेस्ट किया कि मुझे रिटायर कर दिया जाए। लेकिन जब ये सिचुएशन आई और उनका अमेरिका का विजिट आया तो उसके बाद जो 1-2 मुलाकातें हुई उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सामने आई जिससे पता लगता था कि काफ़ी कुछ काम करने को है और वो बहुत सारा कुछ ऐसा है जो उनके विजिट वगैरह की वजह से डायरेक्टली उन तक है, बाजवा साहब तक वो चीज़ें हैं। तो इस वजह से मेरा अपना ख्याल है कि हुकूमत ने महसूस किया होगा कंटिन्यूटी का। अब ये पीरियड आप डिबेट कर सकते हैं कि 3 साल की ज़रूरत थी या साल की या 2 साल की, ये तो मैं पूरी तरह आई एम नॉट प्रिवी टू ऑल दीज थिंग्स के किस हद तक आगे काम की नौयत कितने लंबे वक्त के लिए है। लेकिन डेफिनेटली इस स्टेज के ऊपर मुझे पता है कुछ इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज और ऐसे इश्यूज थे कि अगर हमने सक्सेसफुली अपने मामलात को लेके आगे चलना है तो उसमें इनकी कंटिन्यूटी की जरूरत थी। जी बहुत शुक्रिया जनरल अमजद शुएब साहब ने, बहुत अहम बात हमें। अशरफ जहांगीर कादी साहब, आप इस पर कुछ बात करना पसंद फरमाएंगे? जी मैं यही कह सकता हूँ कि आज का दिन मुबारक दिन है। 2 अच्छी ख़बरें आई हैं। एक तो हमारे जो COS साहब की एक्सटेंशन हुई है और दूसरी बात जो है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, उनके ख़िलाफ़ जितने भी चार्जेस थे वो ड्रॉप हो चुके हैं, वो बरी हो चुके हैं और ये मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी खबर है। चलें जी, आपने तो दरिया को कूज़े में बंद कर दिया है जी। तो बासित साहब, आप थोड़ा रोशनी डालेंगे वो कौन सी रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से जनरल बाजवा साहब को मज़ीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ़ मुकर्रर किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हामिद साहब। ऑब्वियसली हमारे इस वक्त जो प्रॉब्लम्स इंडिया के साथ चल रहे हैं, फिर अफ़गानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है एक बड़े क्रिटिकल स्टेज पे है,
और फिर यूएस के साथ हमारे ताल्लुकात, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारी रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि यकीनन यही होगी वजह, लेकिन हमारी एक तारीख भी रही है सिविल अस्करी क़यादत के हवाले से हम सब जानते हैं। लेकिन हमने पिछले साल, एक साल में कम से कम ये देखा कि आर्मी चीफ़ और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान एक बड़ी हारमनी सी थी। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस स्टेज पे उस हारमनी को भी डिस्टर्ब करना मुनासिब शायद नहीं था। इस वजह से प्राइम मिनिस्टर ने ये फ़ैसला किया है। मुमकिन है नए आर्मी चीफ़ आते तो उनकी अपनी कुछ सोच होती, तो ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है मैं जिस तरह मैं चीज़ को देख रहा हूँ। तो शायद प्राइम मिनिस्टर का ये भी पर्सपेक्टिव हो कि भाई अगले 3 साल चूँकि बड़े क्रूशल हैं पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पे इस इलाक़े में, तो ज़रूरी है कि वो हारमनी भी बरकरार रहे। एक ट्रस्ट जो रिलेशनशिप कायम हुआ है उसको फ़िलहाल डिस्टर्ब करना, रीजनल एनवायरनमेंट जो हमारी पोजीशन है इस वक्त, जो हमारे हालात हैं, शायद उससे मुताबिकत न रखे। तो शायद एक वजह ये भी हो सकती है। जी शाहिद मलिक साहब, आपसे मैं सवाल ये करता हूँ कि फरवरी 2019 में पाकिस्तान और भारत बिल्कुल जंग के करीब पहुँचे हुए थे और भारत की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि हमने LOC को क्रॉस करके और बालाकोट के इलाके में एक ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया। लेकिन उनका दावा जो है उसके हक़ में कोई सबूत सामने नहीं आया, बल्कि फिर उनका एक पायलट जो है वो पैराशूट से छलांग मारने पे मजबूर हुआ क्योंकि उसके जहाज़ को हमारे जहाज़ ने हिट किया था, वो पकड़ा गया। तो इंडिया के लिए बड़ी एम्बेरसमेंट हुई। अब एक दफ़ा फिर अगस्त 2019 में वही सूरत हाल है, पाकिस्तान और भारत में कशीदगी फिर अरूज पर है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो हुकूमत ने फैसला किया है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को दोबारा 3 साल के लिए आर्मी चीफ बनाने का, इसकी एक वजह यह भी है कि फरवरी 2019 में उन्होंने भारत के साथ जो एक जंग का ख़तरा था उसका बड़ा एक दानिशमंदी के साथ मुकाबला किया और अब दोबारा जो है उसी दानिशमंदी की ज़रूरत है? जी शुक्रिया हामिद मीर साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक तरफ 3 सफ़ीर और एक तरफ हामिद मीर तो मुकाबला सख्त नहीं, मुकाबला है ही नहीं मेरे नज़दीक। ठीक है जी। बहरहाल मेरे दोनों डिस्टिंग्विश्ड कलीग्स हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, देखिए मेरी अपने दोनों डिस्टिंग्विश कलीग से जो राय है थोड़ी सी मुख्तलिफ है जी कि हालात बिल्कुल ऐसे हैं जिनमें कंटिन्यूटी की ज़रूरत है, सब कुछ है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस की भी एक अपनी अहमियत होती है। और जैसे कि अभी जनरल अमजद शुएब साहब ने फरमाया कि कमर बाजवा साहब ख़ुद रिलक्टेंट थे ये लेने के लिए। अब ज़रूर कुछ ऐसे हालात हैं जिसका कम अज़ कम मुझे नहीं पता कि क्या ऐसी कंपल्शंस थी जिनके तहत ये फ़ैसला किया गया। ज़रूर सोच समझ के किया गया होगा। बहरहाल मैंने अपनी राय का इजहार कर दिया है। और ये जो आपकी राय है यही राय जनरल कमर जावेद बाजवा की भी थी। और जो बात अमजद शुएब साहब ने कही है कि उन्होंने उनके सामने कहा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है एक्सटेंशन में, ऐसी बात उन्होंने एक दफ़ा हमारे सामने भी की थी। तो यही बात उनका भी आर्गूमेंट वही था जो आपने कहा है। तो अब हम वही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट क्या है जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन इन व्यू ऑफ द रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। जी देखिए, ये इसके कतई नज़र के फ़ैसला क्या हुआ, जहाँ तक रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट का ताल्लुक़ है वो तो सबके सामने आया है। वो रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ऐसी है कि जिसमें हमें चौकन्ने रहने की ज़रूरत है। वी कैन नॉट लोअर आवर गार्ड एट एनी स्टेज। और दोनों फ्रंट्स पे ऐसे है, ईस्टर्न फ्रंट पे भी और वेस्टर्न फ्रंट पे भी। मुझे याद है जब मैं हिंदुस्तान में सफ़ीर था और मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे, उस वक़्त भी इस किस्म की बातें हुई थी। जहाँ तक रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट का ताल्लुक़ है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट कि वो इस किस्म की एनवायरनमेंट है कि हम किसी सूरत में भी वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी लैक्स इन एनी सेंस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अशरफ जहांगीर काजी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि फरवरी 2019 में पाकिस्तान और भारत में जंग का ख़तरा टल गया था। अब भारत की तरफ से दोबारा ना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारहियत की जा रही है, कश्मीरियों पर जुल्म किया जा रहा है, बल्कि उसने अब इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन करते हुए दरियाओं में पानी भी छोड़ दिया है। आपको लगता है कि इस मर्तबा भी हम जंग के ख़तरे से निकल जाएंगे या जंग जो है वो उसका ख़तरा आपको नज़र आ रहा है? जी, जंग का ख़तरा तो है, इसमें कोई शक नहीं है।
اچھا. اور ہندوستان نے جو فیصلہ کیا ہے اگست 5 پہ وہ اس پہ نظر ثانی کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. اگرچہ کچھ مذمت بھی ہوئی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی، یہ جو بین الاقوامی برادری کی طرف سے اور یونائٹڈ نیشنز میں کچھ، اور یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کی اسٹیٹمنٹ کو بھی آپ دیکھیں تو اس میں ذکر ہے یونائٹڈ نیشنز چارٹر کا، اور ان کو خدشہ ہے کہ ان اقدام کی وجہ سے وہ تناؤ میں بہت وہ اضافہ ہو سکتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کی جو کلوز ڈور میٹنگ تھی اس میں کوئی کنسنسس نہیں تھا، اور یہ بھی واضح نہیں ہے کہ نیکسٹ سٹیپس کیا ہوں گے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے. اصل چیز تو یہ ہے کہ ہندوستان نے جو کیا ہے فیصلہ وہ اس پہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب کرفیو جو ہے اور لاک ڈاؤن جو ہے وہ کافی حد تک وہ اگر اٹھایا جاتا ہے، اور ان کو کرنا ہی پڑے گا، یہ تو پرماننٹ کو نہیں رکھ سکتے ہیں، تو وہاں وادی کشمیر میں وہ رد عمل کیا ہوگا. اور سارے جو انڈیکیشنز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بہت شدید ہوگا رد عمل. اب وہ جب بہت اگر وہ شدت اختیار کرتی ہے وہ جو ہے ریزسٹنس، احتجاج، تو پھر ہندوستان کی طرف سے بھی استبداد اور ریپریشن وہ بھی اسی طرح بڑھے گا. وہاں کیجولٹیز ہوں گی، خبریں آئیں گی، پاکستان کے پبلک اپینین ہے، اور پاکستان میں کشمیری تو بے تحاشا ہیں. لاہور کا کوئی 25% 30% پاپولیشن وہ تقریباً کشمیری اوریجن کے ہیں. یہاں پنڈی، یہاں تمام سیالکوٹ پنجاب میں اور جگہوں میں، تو وہ دل جو ہیں وہ اس کے اوپر تو بہت اثر پڑے گا. تو پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہاں جو موجودہ ہماری سفارتکاری ہے جو کسی حد تک کامیاب بھی رہی ہے اس کو زیادہ ہم نے کامیاب بنانا ہے، اور زیادہ اور شدید طریقے سے اس کو ہم نے جاری رکھنا ہے ہر لحاظ سے. لیکن ایک قسم کی بے حسی تو ہے دنیا میں، وہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں میں بھی دیکھا ہے. جس طرح آج ہم بات کر رہے تھے کہ وہ UAE میں بھی وہ مودی صاحب کو بلا رہے ہیں اور ہائیسٹ میڈل آف زاہد میڈل ان کو دے رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے. اور تو پاکستان کو ہمیں معلوم ہے کہ سفارتکاری جو ہے وہ ایک حد تک کامیاب ہو سکتی ہے، اور وہاں اگر مظالم اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ وہ قتل عام تک وہ نوبت پہنچ جاتی ہے تو ہمارے کشمیری بھائی بالکل سوچیں گے کہ پاکستان اب ہمارے لیے کیا کرے گا. وہ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر پاکستان کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ پھر بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، ہندوستانی بننے کے لیے بالکل نہیں تیار. تاہم ہمارے اپنے پاکستانیوں میں بھی یہ ایک قسم کے ایک ڈویژن بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو برباد تو ہم نہیں کر سکتے کشمیر کے لیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا شاہرگ ہے، تو شاہرگ اگر کٹ جائے تو ہم کیسے باقی رہیں گے. اور یہ تو یہ جو ہمارا جو آخری جو ڈیٹرنٹ ہے نیوکلیر ڈیٹرنٹ، تو وہ پاکستان کی بچاؤ کے لیے یا ہم تو تمام کشمیری کو تقریباً پاکستانی ہی ہم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اگر وہ انہیں فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے حق میں تو وہ ایک طریقہ ہے، یونائٹڈ نیشنز نے اس کو کیا ہے. اب ہندوستان میں بھی، اور یہ جو مقبوضہ کشمیر، ایک منٹ مجھے دیجیے گا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اپ ٹو مچ ٹائم. وہاں کے لوگ بھی ہیں، ایک کیا نام ہے شاہ فیصل، وہ انڈین سول سرونٹ بھی تھے، انہوں نے بھی اپنی پارٹی بنا لی ہے. انہوں نے کہا اب یہ جو تھرڈ آپشن کی بات ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب تو صرف وہ رہ گئے وادی میں جو ہندوستان کے کٹ پتلی ہیں یا جو یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کے حق میں ہیں. اور وہ ہے دو آپشنز، یا ہندوستان بالکل انہوں نے رد کیا یا پاکستان. انہوں نے کہا اور ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسی طرح محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ، فاروق عبداللہ نے تقریباً کہہ دیا کہ بہت بڑی غلطی ہم سے ہوئی، ہم بالکل غلط ہیں، ہم پشیمان ہیں، ہم سب کچھ ہیں. اب ہندوستان کا یہ ہے کہ تو آپ پشیمان ہو تو آپ کو ہم ماریں گے جیسے باقی کشمیریوں کو ماریں گے. تو کیا ہم تماشائی بن کے بیٹھ کے دیکھیں گے، یا جس طرح دوسرے کہتے ہیں ایک حد سے بڑھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں، زبانی جمع خرچ یا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. اور وہ کیا ہے، کیونکہ ہم پہ فیٹف کی تلوار جو ہے لٹک رہی ہے، IMF میں بھی فیٹف کا ذکر ہے، امریکہ کی طرف سے دوغلا پن ہے، اور باقی جو ہیں
بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جتنے ہمارے دوست ہیں اور دوست بھی نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں آپ تناؤ کم کرنے کی کوشش کریں, آپ بائی لیٹرلی اس کا سولوشن ڈھونڈیں. اور یہ ایسے وقت میں جب انڈین نے ڈائیلاگ کو ختم کر لیا, انہوں نے شملہ کو ختم کر دیا, لاہور ڈیکلریشن کو ختم کر دیا, اور سچی بات آپ دیکھ لیں ایل او سی کو بھی انہوں نے ختم کر لیا. تو بائی لیٹرل ڈائیلاگ انڈیا کے ساتھ کن چیزوں پہ ہوگی؟ اور انہوں نے کہا راجناتھ کہ وہ تو آپ کے گلگت بلتستان پہ ہوگی اور آپ کے آزاد کشمیر پہ جس پہ آپ قابض ہیں. تو اس صورتحال میں ہم بائی لیٹرل ڈائیلاگ کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. باسط صاحب, تو اس صورتحال میں پاکستان کیا کرے؟ اس صورتحال میں دیکھیے, پہلے تو ہم نے ایک آج اچھا کام کیا, فارن آفس میں ایک جموں اور کشمیر سیل بنا دیا گیا, جس میں قادری صاحب نے بالکل درست فرمایا, ہمیں اپنی ایک اگریسو ڈپلومیسی لانچ کرنی ہے. IOK میں کیا ہوتا ہے ابھی ٹائم ول ٹیل کہ کس طرح وہاں پہ کرفیو جب ہٹتا ہے تو کس طرح ریزسٹنس ہوتی ہے, کتنے عرصے تک چلتی ہے. فرض کریں کہ وہ ریزسٹنس ہوتی ہے. ہاں دیکھیں, برہان وانی کے تقریباً شہادت کے بعد 8 جولائی 2016 کو 3 مہینے تک یہ پرابلمز رہے تھے. میرا سوال یہ ہے کہ فرض کریں کہ وہ ریزسٹنس پہلے بھی انہوں نے کی ہے, ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں جی ہوگی نہیں ہوگی, فرض کریں دوبارہ ہوتی ہے, تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ وہ تو ریزسٹ کرتے جائیں گے, آپ کیا کریں گے؟ نہیں, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایک 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا برہان وانی جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں, تو 18 ستمبر کو اڑی کا واقعہ ہوا تھا, جو 5 دن پہلے ہمارے وزیر اعظم اس وقت کے جو تھے اقوام متحدہ میں تقریر تھی ان کی. مجھے لگتا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن ابھی بھی کوئی ہو سکتا ہے, اور میرا اپنا ذاتی جو میری انٹیوشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ شاید وہ پنجاب میں ہو, ناٹ نیسیسریلی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اس وقت, اور وہ شاید کرتارپور کے کوریڈور کے ساتھ بھی لنک کریں اس کو. تو ایک خطرہ یہ بھی ہے, اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا ہے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے LOC پہ سچویشن کو ایسکیلیٹ کیا جا سکتا ہے. وہ خطرہ اپنی جگہ موجود ہے. دوسرا, ہمیں اب سفارتی طور پہ آگے چلنا ہے. دیکھیں, اقوام متحدہ کی جو غیر رسمی مشاورت تھی وہ تو اب ختم ہو گئی, نہ اس کی کوئی پریس اسٹیٹمنٹ آئی. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سے ممالک نہیں کھڑے ہوئے, اور یہ حقیقتیں ہیں جو ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے. زیادہ دن یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کی بہت تاریخی کامیابی یا فتح ہو گئی ہے, یہ بالکل اپنے آپ کو مسلیڈ کرنے کی بات ہے میرے حساب سے. ہمیں حقیقت پسندانہ ہو کر اپنی ڈپلومیسی میں اگریشن ڈالنا ہے, اور اس میں ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم جموں اور کشمیر کو امپورٹنس دیتے ہیں. جب تک ہم یہ خود نہیں کریں گے دنیا ہم پہ یقین نہیں کرے گی. اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, میرے سینئر کولیگز ہیں دونوں, مجھ سے ممکن ہے اس بات سے اتفاق نہ کریں, کشمیر سیل بن گیا, ابھی آپ کا نیکسٹ اسٹیپ ہے اسپیشل انوائے آن جموں اینڈ کشمیر, جو کہ آپ کی ساری کشمیر ڈپلومیسی کو کوآرڈینیٹ کرے اور اس کو ایکسیکیوٹ کرے. دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے لیے امپورٹنس ہے. اس وجہ سے یہ ایک کام بڑا ضروری ہے. پھر آپ نے جو کشمیری ڈائسپورا ہے دنیا میں, ایک انٹرنیشنل کنونشن آپ کریں لنڈن میں, اس سے آپ ایک ریزولوشن نکالیے. ہمارے پرائم منسٹر ابھی UNGA جائیں گے سیشن میں, وہاں پہ کام ہو سکتا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب خدارہ وہ کام مت کریں جو ایڈہاکزم کے زمرے میں آتا ہو. اب ایک اسٹریٹجی بنائیے, اپنی ریڈ لائنز آپ خود ڈٹرمن کیجئے کہ باٹم لائنز آپ کی کیا ہیں. جب بھارت نے وہ کراس کی تو پھر اس کے بعد ایک ہم ایکشن لیں گے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اینڈ گیم ہے کیا. ابھی بدقسمتی کے ساتھ جو میں نے دیکھا پچھلے 10-15 سالوں میں, ہمیں اینڈ گیم کا نہیں پتہ کہ ہم کیا اینڈ گیم چاہتے ہیں کشمیر سے. کبھی 4 پوائنٹ فارمولہ آ جاتا ہے, کبھی نواز صاحب بالکل بچ جاتے ہیں, اوفا ایگریمنٹ سے جموں اور کشمیر ہی نکل جاتا ہے. اور قائد صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, اوفا گوفا, اسی قسم کا تھا سر. تو یہ چیزیں جو ہے نا, جو ہماری انکنسسٹنسی ہے پالیسی میں, یہ صحیح میسج ہمیں آرٹیکل 257 ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے اس پہ قائم رہنا چاہیے. اس پہ قائم رہنا بہت ضروری ہے. اس پہ تو بالکل ایک قدم نہیں ہٹنا چاہیے. کاؤنٹر ہے بالکل. دیکھیں اس وقت بھارت کر کیا رہا ہے. نہیں, لیکن اس وقت پاکستان میں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آؤٹ آف دی باکس سولوشن ڈھونڈو. نہیں دیکھیے, آؤٹ آف دی باکس سولوشن از دی وائلیشن آف آرٹیکل 257. ایک اور بڑی پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں. دیکھیے, جو یہ ری آرگنائزیشن ایکٹ آیا ہے نا بھارت میں, انہوں نے اپنا جو ان کا آرٹیکل 367 ہے, اس کے تحت اب ڈی لمیٹیشن ہو رہی ہے جموں اور کشمیر کی, اور یہ مارچ میں الیکشن کروانے جا رہے ہیں. اس جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس 367 آرٹیکل میں, اس کے تحت جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی اس کو لیجسلیٹو اسمبلی میں تبدیل کر دیا ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ جہاں جا کے جب الیکشن ہو جائیں گے, اور پھر جموں اور کشمیر میں جو ایک وہاں 8 ملین کی تعداد ہے, یہاں تقریباً 5 ملین ہے, جو ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے ڈی لمیٹیشن کے ذریعے,
اس میں 42 سیٹیں آئیں گی جموں کے پاس اور 45 ہوں گی کشمیر کے پاس، اور یہ اس وقت کوشش ان کی یہ ہوگی کہ تمام کشمیری کشمیر میں بائیکاٹ کریں تاکہ وہاں کے ان کی پروسیس الیکٹ ہو کے لیجسلیٹو اسمبلی میں آئیں، اور پھر جو پارلیمنٹ نے ایکشن لیا اس کو وہاں سے اپروو کروا دیں۔ تو وہ اپنی گیم بڑے میتھوڈیکلی کھیل رہے ہیں، ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمیں 257 پہ رہنا چاہیے۔ شاہد ملک صاحب 2012 میں جب آصف زرداری صاحب صدر تھے تو وہ گئے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی سے خطاب کیا، انہوں نے کشمیر کا مسئلہ بہت بھرپور طریقے سے پیش کیا۔ پھر 2015 میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی سے خطاب کیا، انہوں نے وہاں برہان وانی کا ذکر کیا۔ اب عمران خان صاحب 2019 میں UN جنرل اسمبلی میں جائیں گے، وہ بھی وہاں پہ ایک بڑی بھرپور تقریر کریں گے۔ باسط صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنی ڈپلومیسی میں اگریشن ڈالنا چاہیے، تو اگریشن تو پہلے بھی رہا ہے ہماری ڈپلومیسی میں، ہمارے جو صدر ہیں، ہمارے وزراء اعظم ہیں، وہ جا کے بڑے بھرپور طریقے سے کشمیر پہ بات کرتے ہیں، تو اب نیا اگریشن کیا ہونا چاہیے ہماری ڈپلومیسی میں؟ دیکھیے، نئے اگریشن کو ہونے کے لیے ایک جو کیٹلسٹ ہے وہ یہ آرٹیکل 370 کا ختم کرنا اور ہندوستان کی جو نئی ہٹ دھرمی ہے کشمیر کے بارے میں، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے جو ہیں نئی اگریشن اپنے اندر پیدا کرنی ہو۔ نئی اگریشن سے میرا مطلب ہے کہ ہمیں آن اے وار فوٹنگ اپنے آپ سے یہ بات کرنی ہے، ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا ہے، جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہم سے کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں اور ہم نے اس کو کس طرح کورس کریکشن کرنی ہے۔ کورس کریکشن ایک انگریزی کا لفظ میں استعمال کر لوں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی میننگ ہے۔ کورس کریکشن سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ میری اس سے کیا مراد ہے۔ اب بٹوین ناؤ اینڈ سپٹمبر جب کہ ہمارے وزیر اعظم وہاں جا کے ایڈریس کریں گے، ہمیں وار فوٹنگ پہ، جیسے میں نے کہا، ہمیں چاہیے کہ اپنے جو دوست ہیں اقوام متحدہ میں جو ہوں گے، موجود ہوں گے، اس سے پہلے جس طرح باسط نے ذکر کیا کشمیری ڈائسپورا ہے، امریکہ میں ہے، UK میں ہے، کینیڈا میں ہے، پوری دنیا میں ہے، ان کا بڑا اثر رسوخ ہے اپنے لوکل وہاں کے لوگوں کے اوپر۔ ان کے ذریعے ان کو چاہیے کہ استعمال کریں اور یہ بات وہاں پہ پھیلائیں کہ ہیومن رائٹس کی جو پامالی ہو رہی ہے اس کے کانٹیکس میں بات کی جائے، اور اس سے وزیر اعظم کے جانے سے پہلے بھرپور قسم کی تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن ملک صاحب ایک سوال ہے کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈپلومیسی میں اگریشن ہونا چاہیے، دوسری طرف ہمارا ایک بہت ہی برادر اسلامی ملک جس نے ہمیں پچھلے دنوں کافی امداد بھی دی ہے، UAE، وہ یہ 22-23 اگست کو جا رہے ہیں وہاں پہ مودی صاحب، اور ان کا جو سب سے بڑا میڈل ہے شیخ زائد میڈل وہ مودی صاحب کو دے رہے ہیں۔ یہ مودی صاحب کو ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں یہ فاشسٹ ہے، یہ ہٹلر کا پیروکار ہے، اور UAE کی گورنمنٹ جو ہے، جو کہ ہماری بہت دوست حکومت ہے، وہ اس کو اپنا سب سے بڑا ایوارڈ دے رہی ہے۔ تو کیا یہ ہماری ڈپلومیسی کی ناکامی نہیں ہے، یہ ہماری فورن پالیسی کی ناکامی نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے میر صاحب، مجھے اجازت دیجئے انگریزی کا ایک جملہ استعمال کرنے کے لیے کہ there are no permanent friends and no permanent enemies, permanent interests۔ اب دیکھیے، یہ وہی امریکہ ہے جو مودی کو ویزا نہیں دیتا تھا آنے پہ، اس نے ریڈ کارپٹ رول آؤٹ کیا مودی کے لیے، مودی کو ایکسیپٹ کیا۔ UAE کے اپنے انٹرسٹ ہیں انڈیا کے ساتھ، سعودی عربیہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں، آپ نے اور ملکوں کا ذکر نہیں کیا، میں کھل کے ذکر کروں گا، سعودی عربیہ کے ہیں، قطر کے ہیں، بحرین کے ہیں۔ کیا ہمیں کیا حاصل ہوا؟ اشرف جہانگیر قاضی صاحب نے اس کا ذکر کیا، مجھے بتائیے ہمیں اسلامک ممالک سے کس حد تک سپورٹ ملی ہے؟ تو ہمیں ایک ریئلسٹک طریقے سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، جو میرا مطلب تھا کہ گریبان میں منہ جھانک کے ڈال کے دیکھیں کہ ہماری سٹرینتھس کیا ہیں، ہماری ویکنسز کیا ہیں۔ جو ہماری ویکنسز ہیں اس پہ قابو پائیں، جو ہماری سٹرینتھس ہیں ان کو آگے لے کے چلیں، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے فیس ٹو فیس، ہارٹ ٹو ہارٹ بات کریں کہ آپ کس حد تک ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، کس حد تک نہیں کر سکتے، اور اس کے پیش نظر پھر ہمیں اپنی پالیسی مرتب کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب باسط صاحب کہہ رہے تھے جی لندن میں کنونشن کرنا چاہیے، ایک انٹرنیشنل کنونشن۔ میں اس کے علاوہ UAE کی جب بات کریں نا، جی دیکھیے نا، $60 بلین کا ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ UAE کا، اور US اور چائنا کے بعد 3rd لارجسٹ، اس کے بعد تقریباً 23 لاکھ انڈینز کام کر رہے ہیں اس وقت UAE میں۔ تو گیم ڈفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں تھوڑا سا ریئلسٹک ان چیزوں کے بارے میں۔ آپ نے جو بات کی نا کہ لندن میں ایک انٹرنیشنل کنونشن کرنا چاہیے، تو لندن میں 25 اگست کو ایک بہت بڑا میوزک کانسرٹ ہو رہا ہے، اور وہ کر رہے ہیں سلمان احمد صاحب، جنہوں نے کچھ سال پہلے سری نگر میں ایک
کانسرٹ کیا تھا جی ہاں۔ تو ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد سلمان احمد صاحب سے پوچھتے ہیں وہ لندن میں یہ جو کانسرٹ کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب ہم بات کرتے ہیں گلوکار سلمان احمد صاحب سے۔ سلمان صاحب السلام علیکم، یہ بتائیے کہ 25 اگست کو لندن میں آپ نے جو اپنا میوزک کانسرٹ ہے اس کو کشمیر سے موسوم کر دیا ہے، اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیا کشمیر کے نام، کیوں کیا آپ نے؟ کشمیر کے نام کیوں کیا اس کو ڈیڈیکیٹ؟ السلام علیکم حامد بھائی، شکریہ آپ کا، آپ نے کیپٹل ٹاک میں دعوت دی۔ حامد بھائی، آج سے 11 سال پہلے مئی 2008 میں سری نگر گیا تھا، میں نے وہاں پرفارمنس کی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ کوئی بھی پاکستانی آرٹسٹ جو ہے اس نے سری نگر میں جا کے وہاں کے جو طالب علم تھے کالج کے، بہت بڑا کراؤڈ تھا، ہزاروں، بہت زیادہ لوگ تھے وہاں، اور میں نے ان کے لیے پرفارم کیا۔ اور میں نے جب ان کا جو جذبہ اور جنون ان کی آنکھوں میں دیکھا اور آزادی کی جو ان کی امنگیں ہیں، جو کشمیری لوگ ہیں، بہت میرے دل کو یہ بات لگی۔ ہم اس وقت ایک الارم ریز کر رہے ہیں، میرا فرض بنتا ہے کہ میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، UN کا گڈ ول امبیسڈر بھی ہوں، کہ اس وقت جو ہیومینیٹیرین نیڈ ہے کہ ان کی صحت، ان کا تحفظ، ان کے انسانی حقوق، ان کی ہم نے حفاظت کرنی ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ دیکھیں جو ملک جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، وہاں ایسی گورنمنٹیں اگر پاور میں آ جائیں جو فیشسٹ ہوں، جو یونیلیٹرلزم میں بلیو کریں، وہ تو یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، صرف ہمارے خطے کے لیے، پاکستان اور انڈیا کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ تو اس لیے ہم یہ 25 تاریخ کو جو ہے لندن میں شو جو کر رہے ہیں جنون کا، اس میں ہم جو گیت آزادی کے ترانے بھی سنائیں گے اور کشمیر کے لوگوں کی حوصلہ افزائی۔ اچھا، یہ کہ آپ بھی گڈ ول امبیسڈر ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، پریانکا چوپڑا ایک انڈین ایکٹریس ہیں، وہ بھی گڈ ول امبیسڈر ہیں یونائٹڈ نیشنز کی، تو آپ کی زبان سے تو میں نے کبھی یہ ایسی بات نہیں سنی جس سے ایسا لگے کہ آپ کسی جنگی جنون میں مبتلا ہیں اور آپ ہندوستان پاکستان کی جنگ کروانا چاہتے ہیں۔ پریانکا چوپڑا صاحبہ کی زبان سے ایسی بات ہم نے سنی ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ہٹا دینا چاہیے گڈ ول امبیسڈرشپ سے، آپ کا کیا خیال ہے؟ جی حامد بھائی، دیکھیں ایز اے UN گڈ ول امبیسڈر جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بے آواز کو آواز دینا، اور بے آواز وہ لوگ ہیں جن کی میڈیا نہیں سن پا رہا، یا ان کو جس طرح کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے، لوگ بند ہیں، وہ بے آواز ہیں۔ میں حیران ہوں کہ پریانکا چوپڑا جو یونیسیف کی UN گڈ ول امبیسڈر ہے، بجائے کہ وہ کشمیر کے لوگوں کو جو اس وقت کرفیو کے انڈر ہیں، 2 ہفتے سے وہ بند ہیں، بجائے ان کی آواز بلند کرنے کے لیے وہ ایٹمی ہتھیار جو انڈین آرمی ایٹمی ہتھیار یوز کرنا چاہتی ہے پاکستان پہ، وہ ان کی سائیڈ لے رہی ہیں۔ تو دیکھیں، میں بھی ایک پیٹریوٹک پاکستانی ہوں، لیکن پیٹریوٹک پاکستانی کا یہ نہیں مطلب کہ میں ایک جنگوازم اپنے اس پلیٹ فارم سے جنگوازم کا استعمال کروں۔ اور آپ پیٹریوٹک انڈین ہیں، لیکن آپ سوچ سمجھ کے بات کریں، کیونکہ آپ کا پلیٹ فارم جو ہے وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو یہ میری سجیشن ہے آپ کو کہ آپ کانسرٹ فار کشمیر کریں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے اندر، کانسرٹ کریں گے کشمیر میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سلمان احمد صاحب۔ اچھا، اب میں نے یہ بات اس لیے کی کہ پریانکا چوپڑا جو ایک ایکٹریس ہے، وہ بھی تعلق جو ہے یونائٹڈ نیشن سے رہا ہے جی، میں انڈر سیکرٹری جنرل رہا ہوں عراق میں اور سودان میں۔ اگر میں نے ان کا جو سنا ہے، لیکن اسٹیٹمنٹ میں نے نہیں پڑھا جو انہوں نے کہا، لیکن اگر انہوں نے کسی طرح یہ کہا کہ انڈیا کو نیوکلیئر وہ اسٹرائک کرنا چاہیے پاکستان پہ، تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک دن کے لیے اکارڈنگ ٹو دی یونائٹڈ نیشنز چارٹر وہ نہیں رہ سکتی ایز اٹس ریپرزینٹیو۔ وہ تو انڈین آرمی کے لیے جے ہند کے نعرے لگاتی ہیں وہ۔ ہاں، تو اس کا آئی وڈ امیجن اف اے پٹیشن از چل رہی ہے، پٹیشن آج کل چل رہی ہے، سیکرٹری جنرل، اس کو لوگ سائن کر رہے ہیں پٹیشن کو، تو وہ نہیں رہ سکے گی، بیکاز این ایمبیسڈر آف پیس کی ناٹ بی، یونائٹڈ نیشنز تو ہوتا ہے فار پیس، تو این ایمبیسڈر فار پیس آن بہاف آف دی یونائٹڈ نیشنز وہ اس قسم کی اگر بات کرے تو وہ اس کا حق نہیں رہتا کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کا وہ مندوب رہے۔ اچھا، اب باسط صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ اچھا چلو ٹھیک، میں واپس آتا ہوں آپ کو۔
یہ جو اب بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک آبی جارحیت شروع کر دیا ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے وہ بھی ختم ہو گیا، پہلے انہوں نے شملہ معاہدہ ختم کیا، وہ بھی ختم کر دیا، اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ انڈس واٹر ٹریٹی تو ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ہمیں جو 142 ملین ایکڑ فیٹ پانی ملتا چاہیے تھا مل رہا ہے۔ اب یہ خاص صورتحال ہے، وہاں بھی سیلاب آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ہمیں بغیر بتائے پانی چھوڑ دیا ہے، تو ہمارے لیے ایک سچویشن تو کریٹ ہو گئی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بات اس حد تک چلی گئی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی بھی نل اینڈ وائڈ ہو گئی ہے، وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ اس پہ پرابلمز ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، لیکن فی الحال تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ قاضی صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ختم نہیں ہوا؟ نہیں، وہ تو ہماری کتنی جنگیں ہوئی ہیں ہندوستان کے ساتھ، انڈس ٹریٹی تو کبھی ختم نہیں ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے، وہ تو ایک دم کیسس بیلائی، یعنی کہ کاز فار وار ہو جائے گا، اور اس میں ورلڈ بینک شامل تھا، اس میں یہ ساری ایک دم سے، یہ انڈیا نے کبھی اس قسم کا یعنی کہ براہ راست تھریٹ، ویسے باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں وہاں، ہمیں ایسی بات کرنی بھی نہیں چاہیے میرے خیال میں، اور ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب وہ اس کی تفتیش ہوتی ہے وہ فلانا، تو سم ٹائمز وہ ہمارے جو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں وہ اتنے ایکوریٹ نہیں ہوتے ہیں۔ میں تو پاکستان کو پہلے بھی کچھ امبیرسمنٹس ہوئی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہندوستان اس کو استعمال نہیں کرتا، لیکن وی شوڈ بی شور آف ہمارا ہر ایک سٹیٹمنٹ کو فیکٹس پر وہ مبنی ہونی چاہیے۔ اچھا شاہد ملک صاحب، ہمارا جو این ڈی ایم اے ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اس نے آج یہ کہا ہے کہ بھارت نے لداخ ڈیم کے 3 سپل ویز کھول دیے ہیں جن کا پانی خرمنگ کے مقام پر دریائے سندھ میں شامل ہوگا، یعنی کہ دریائے سندھ میں بھی انہوں نے پانی چھوڑ دیا ہے، انہوں نے ستلج میں بھی پانی چھوڑا ہوا ہے، راوی میں بھی پانی چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ جی، آپ نے میر صاحب بہت اچھا کیا، ایک بہت اہم موضوع کی طرف آپ نے یہ اس پہ اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے، یہ ہندوستان جس کو آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں انوائرمنٹل وارفیئر میں انڈیا انگیج ہے، اور بے شک انڈس واٹر ٹریٹی کو سکریپ نہیں کر سکتے، نہ کیا ہے آج تک، لیکن اس کی جو ایکچول امپلیمنٹیشن ہے، جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ کتنے کیوسکس پانی پاکستان کو ملے گا وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر ہندوستان نے کئی دفعہ پرابلمز کریٹ کیے ہیں ہمارے لیے۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اس کے لیے بھی ابھی سے اپنے دوستوں کو انٹرنیشنلی اور ویسے بھی بتا دینا چاہیے کہ دیکھیے، ہندوستان جو کچھ کر سکا ہمارے ساتھ کر چکا ہے، اب خدا را ہندوستان کو اس چیز سے روکیے کہ کم از کم وہ پانی کے اوپر ہمیں اب تنگ کرنا نہ شروع کر دے۔ ایک یہ ہے۔ دوسرے دیکھیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ایک ہے لا فیئر، جس کو ایک آج کل ایک عام فہم اس میں کہتے ہیں کہ لیگلی بھی ہندوستان ہر طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں دبایا جائے۔ میرے نزدیک ہمیں اپنا جو ہے لیگلی بھی اپنا کیس جو ہے ہر طریقے سے پوری طریقے سے اس کے اوپر ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ وی شوڈ ناٹ بی کاٹ نیپنگ ایز دے سے، کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کبھی اگر فیصلہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے یا کہاں بھی جائیں گے، ہمیں پوری تیاری کے ساتھ اپنے یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ ہیومن رائٹس کے کانٹیکس میں ہمیں اپنی تیاری پوری کرنی چاہیے، اور ہندوستان کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ اٹ شوڈ ہیو این اپر ہینڈ اوور اس۔ جہاں تک پانی کا آپ نے ایک بہت ہی اہم مسئلہ اٹھایا ہے، میرے نزدیک آئندہ ہندوستان کا جو گھناؤنا ہماری طرف جو ارادہ ہوگا وہ پانی کے کانٹیکس میں ہوگا، اینڈ وی شوڈ بی فلی پریپیئرڈ فار دیٹ۔ ہمیں اپنے اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات کی ہے، اور اس پر ہم مزید بھی بات کریں ایک بریک کے بعد۔ ہم نے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ اس طرح کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا 1 سال مکمل ہو چکا ہے، اور 1 سال میں کم از کم 2 مرتبہ پاکستان اور بھارت جو ہیں ان کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچی۔ فروری 2019 میں تو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا خطرہ ٹل گیا، کیا اب خطرہ ٹلے گا یا نہیں ٹلے گا؟ تو اشرف جہانگیر قاضی صاحب، اب اگر ہم نے خطرہ بھی ٹالنا ہے اور ہم نے جو کشمیری ہیں ان کی مدد بھی کرنی ہے، ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے، تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس وقت ہمیں جو کشمیری ہیں وہاں پہ جو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، ان کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟
دیکھیں جی، ایک تو اپنی جو سفارتی کوشش ہیں اس کو جاری رکھنا اور اس کو زیادہ انٹینسیفائی شدید بنانے ہیں، اور ان کی اس چیز پہ کافی بات چیت ہوئی ہے کیا ہم کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں صحیح ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے اور اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ سفارتکاری بذات خود کافی نہیں ہوگا، کیونکہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، ہندوستان ایک بڑی منڈی ہے، ہندوستان کی ایک وہ حیثیت ہے دنیا میں، اور وہ جو بھی کرے گا چاہے دنیا کی طرف سے مذمت ہی آ جائے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہندوستان کے اوپر کوئی سینکشنز نہیں لگے گا، سینکشنز تو چھوٹے ممالک پہ لگتے ہیں جیسے پاکستان، ہاں ہندوستان پہ کوئی اس قسم کا نہیں لگے گا۔ وہ اظہار تشویش وہاں تک وہ جائیں گے۔ اب اصل چیز یہ ہے کہ وہاں جو کشمیری جو ریزسٹنس ہے، ان کی جہاد جو ہے اور وہ مقاومت جو ہے وہ کس نوعیت کی ہوگی، کس درجے تک وہ پہنچے گا، اور ہندوستان کی جو آج کل میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آج کل ہندوستان کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہاں، یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جی پاکستان سے جو لوگ ہیں وہ دوبارہ جانا شروع ہو گئے ہیں، کیا اس کو وہ ایکسپلائٹ کر سکتا ہے؟ وہ ایکسپلائٹ ضرور کریں گے، لیکن اس کا ایک جواب ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ ایک تو جو ہم نے فیٹف کے ساتھ جو ہم نے وعدے کیے ہیں اور 7-8 دفعہ وعدے کیے ہیں، اور اب پھر فیصلہ کن میٹنگ ہو رہی ہے آج شاید وہ آسٹریلیا میں، اور اس کے بعد پھر وہ فیصلہ ہوگا جا کے نومبر اور اکتوبر میں کہ پاکستان گرے لسٹ سے ہٹے گا، رہے گا یا بلیک لسٹ پہ جائے گا۔ یہ اپنی چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو ہم نے وعدے کیے ہیں وہ تو پورے کرنے پڑیں گے، لیکن اگر مقبوضہ کشمیر میں جو عوام ہے ان حقوق کے لیے وہ لڑ رہے ہیں جن کو انٹرنیشنل کمیونٹی یونائٹڈ نیشنز نے تسلیم کیا اور جس پہ وہ ریزولوشنز ہیں، تو تسلیم شدہ جو حقوق ہیں اس کے لیے مزاحمت، اس کے لیے آپ یعنی کہ آرمڈ ریزسٹنس بھی کریں، بندوق بھی اٹھائیں تو وہ جائز ہے، اور اس کے علاوہ وہ اگر مدد مانگے کسی ملک سے اپنے جائز مزاحمت کے لیے، جائز یعنی جہاد کے لیے، تو وہ بھی لیگل ہے۔ اگر کوئی آزاد کشمیر کا جو آزاد کشمیر سے کوئی آدمی ادھر جاتا ہے، آزاد کشمیر کی بات ہی نہیں آتی ہے اس میں، پاکستان سے بے شک لوگ جائیں فار اے لیجٹمیٹ ریزسٹنس، وہ لیگل ہے۔ وہ اور بات ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ بہادر نے کہا کہ کسی نے اگر وہ کسی اسٹیٹ ریپریشن کے خلاف بندوق اٹھایا تو ہم اس کو دہشت گردی سمجھیں گے، تو وہ تو انٹرنیشنل لا نہیں ہے۔ تاہم پاکستان کو اس کو مد نظر رکھنا ہوگا اور فیٹو کے تقاضات کو مد نظر رکھنا ہوگا، لیکن اس دباؤ کے تحت ہم بالکل ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے ہیں۔ اگر وہ چھوڑیں گے ہم ان کو تو لعنت ہوگی ہم پہ، ہمارے اپنے لوگ جو ہیں ہم پہ لعنت بھیجیں گے۔ کشمیر کی بات چھوڑیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، پاکستان کو نقصان پہنچے تو کشمیر کاز کے لیے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن پاکستانی عوام خود کو کیسے دیکھیں گے اگر ان پہ وہ جینوسائیڈ تک نوبت پہنچتی ہے؟ اور ہندوستان نے تو صاف کہا یہ زمین ہندوستان کی ہے، اور تم ہندوستانی نہیں بنتے ہو تو جاؤ مرو، یہ تم خود نہیں مرتے ہو تو ہم مار دیں گے آپ کو۔ یہ ان کا میسج ہے برملا کل عام انہوں نے یہ کر دیا۔ تو اس صورتحال میں، کیونکہ یہ سوال لوگوں کے دلوں میں اب سے ہے، اور ہم یہاں ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، آپ نے بڑی کلیئر بات کر دی ہے، آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ جی وہ ایک شعر ہے کہ نہ سوچ شاد شکستہ پروں کے بارے میں، یہی خیال سفر کو گراں بناتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں قاضی صاحب، ڈپلومیسی کی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، اس کی ایک حد ہے، اس سے بیونڈ آپ نہیں جا سکتے۔ اگر ہمارے مظلوم کشمیری بھائی مر رہے ہیں، وہاں ان مظالم کا شکار ہو رہے ہیں، تو پھر ایک اسٹیج آئے گا جہاں پہ ہمیں بڑے ڈیسائسو ایکشنز لینے پڑیں گے۔ اور یہ آپ ان سے ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ان کی جا کے مدد کریں؟ پوری دنیا کا رائٹ ہے، صرف پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا۔ انڈر انٹرنیشنل لا جموں اور کشمیر میں جو قابض جو قبضہ ہے اس کے خلاف جو جدوجہد کر رہے ہیں کشمیری، وہ دنیا کے کسی ملک سے بھی مدد لے سکتے ہیں، اور یہ دنیا کا فرض ہے کہ ان کو ان کی آرمڈ اسٹرگل میں مدد کریں۔ اچھا جی ہاں، اچھا، یہ اس پہ میں شاہد ملک صاحب لا ہے، یہ شاہد ملک صاحب آپ کی بھی میں اس پہ چاہتا ہوں رائے کہ کیا دنیا جو ہے اس کا یہ فرض ہے، کیا دنیا کے پاس یہ انٹرنیشنل لا کے تحت رائٹ ہے کہ کشمیریوں کی آرمڈ اسٹرگل میں ان کی مدد کرے؟
جی بالکل، یہ ایک انٹرنیشنل لاء کے تحت ایک اصول ہے، ایک رائٹ ہے کہ جہاں جہاں اس قسم کے مظالم ہو رہے ہیں جس گروپ کے اوپر، اس گروپ کا یہ پورا حق ہے کہ وہ کسی قسم کی امداد اپنے لیے حاصل کرے، اور دوسرے ملک اگر اس قسم کی یا دوسرے لوگ اس قسم کی امداد اگر ان کو مہیا کرتے ہیں تو کوئی بھی اس کے اوپر انٹرنیشنل لاء کے تحت انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہمیں اس کا سہارا لینا چاہیے. میں اپنے دونوں ڈسٹنگوش کولیگ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے لیے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کورس کریکشن کی ضرورت ہے. ہمیں بیٹھ کے سوچنا ہے بہت ایک طریقے سے. دیکھیے حامد میر صاحب، بہت وقت گزر چکا، 70 سال گزر چکے. اب اس کو یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنا جو قبلہ ہے وہ سیدھا کر لیں. اور ہمیں چاہیے ایک سوال کہ جب آپ تینوں بہت سیزنڈ ایکسپیرینسڈ ڈپلومیٹس ہیں، اور قاضی صاحب نے تو یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ بھی کام، آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کی آرم سٹرگل جو ہے اس کو انٹرنیشنل لاء کے تحت پوری دنیا سپورٹ کر سکتی ہے، تو پھر بھارت کی طرف سے جب کراس بارڈر ٹیررزم کا شور مچایا جاتا ہے تو دنیا جو ہے وہ بھارت کا ساتھ کیوں دیتی ہے، ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتی؟ جی دیکھیے، وہی تو اسی کی طرف تو میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو اپنا بیانیہ ہے، ہمارا جو نیریٹو ہے، ہمیں وہ دنیا کو باور کرنا ہے کہ وی آر کریکٹ، ہم صحیح بات کر رہے ہیں، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہمیں اپنے دوستوں سے، اپنے مخالفوں سے بات کرنی پڑے گی، ان کو دلائل دینے پڑیں گے، اور ان کو اس چیز کی طرف مائل کرنا پڑے گا، ان پہ باور کرنا پڑے گا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح بات کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ شاہد ملک صاحب، اشرف جہانگیر قاضی صاحب اور عبد الباسط صاحب، بہت بہت شکریہ. اور یہ واقعی بہت بڑا کہ ہمارے وزیراعظم عمران خان بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کو ایک فاشسٹ کہتے ہیں، اور اس فاشسٹ کو یو اے ای میں بلا کے وہاں کا سب سے بڑا میڈل دیا جائے گا. تو ہمیں یو اے ای کی گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہیے، اور دیگر اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کی حکومت کو بتانا چاہیے کہ یہ جو مودی ہے جس کو آپ نے میڈل دیا یہ کشمیریوں کا قاتل ہے. ٹھیک ہے، آپ کا اس کے ساتھ مفاد وابستہ ہے، ہمارا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، اور ہم نے کشمیریوں کی مدد کرنی ہے، نہ صرف اخلاقی اور سیاسی بلکہ ان کی جو عام سٹرگل ہے اس میں بھی ہم ان کی مدد کریں انٹرنیشنل لاء کے تحت. اور یہ بات کس نے کہی ہے؟ اشرف جہانگیر قاضی، عبد الباسط صاحب نے اور شاہد ملک صاحب نے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا بیانیہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے اگر ان تینوں سفارتکاروں کی بات سنی ہے تو جو کشمیر سیل آپ نے بنایا ہے وزارت خارجہ میں، اس کا پہلا ٹاسک یہ ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کا کشمیر پہ بیانیہ تبدیل کرے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میرا نام ہے مسٹر جیم. ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے.